अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉच टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट गज़ल खान। आज हम जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इल्मी, अदबी और रूहानी शख्सियत जनाब हशमत अली कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप कमर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र साहिब ज़बान। आज बड़ा खुशी का दिन है और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि आज आपकी 70वीं सालगिरह है और उसमें आपने हमें मदऊ किया है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और उन तमाम मोहसिनीन का भी शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुसलसल सेलिब्रेट कर रहे हैं इसे मेरी 70वीं सालगिरह को। और सबसे पहले तो हक़ बनता अपने वालिदैन के लिए दुआ का और उनके बुलंदी दर्जात के लिए भी दुआ गो हूँ, असातिज़ा के लिए दुआ गो हूँ, मोहसिनीन के लिए दुआ गो हूँ और वाज की पूरी टीम के लिए और मेरे दीगर जिन्होंने मुसलसल एक पूरा हफ्ता इसको सेलिब्रेट किया है। इन्होंने इनके सेलिब्रेशन में तफसीलात में जाएंगे। चलिए मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि पहले तो जो वाज टीवी के CEO हैं वफा अब्बास जाफरी साहब, इन्होंने सरप्राइज़ दिया हमारे सब ऑफिस में, इन्होंने अरेंज किया। तो उसके बाद हमारे इंतहाई काबिल एहतराम अल-तस्वीर फ़ोटो स्टूडियो, एक बड़ा नाम अदारा अपने काम और नाम की वजह से रिस्पेक्टेबल, उन्होंने और हमने मिज़ाइल चौक जाके भी फिर एक अपना इफ्तिखार अहमद खोखर साहब के प्रेस में भी इसका हुआ और मेरे इंतहाई अजीज़ा जान हमारे बेटे भी यहाँ वो भी तशरीफ़ लाए यहाँ, मेरे भांजे भी और हमारे बेटे, तो ये उनका भी। और लास्ट नाइट करीब भी हमारे यहाँ हमारे दोस्त हैं देरीना डॉक्टर हसन रज़ा, इन्होंने भी हालांकि इन्होंने अल-तस्वीर फ़ोटो स्टूडियो वाले में अपनी तरफ से हक़ अदा कर दिया था। फिर उन्होंने जो उनके आए हुए हैं इंग्लैंड से उनके मामू अब्बास साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे रात को 12:30 से 2:30 बजे रात हम डॉक्टर हसन रज़ा साहब क्लिनिक में केक भी काटा गया और ज़िक्र फ़िक्र दुआ, जो बहरहाल बहुत शुक्रिया सबका और आपका भी शुक्रिया। आपका सफ़र खासा तवील है, आप बताएंगे कि आपने किस उम्र में ये सफ़र शुरू किया? बात यह है कि 1990 में मेरे अदबी उस्ताद गिरामी कदर शायर हुसैनी हज़रत कैसर बारी साहब की तकरीबात, उनकी 102 मरसिये हो गए थे और 50 साल खिदमत थी। तो इत्तफ़ाक़ से मैं रुका, हमारे ख़ाजगाह नरवाली में उनकी महफ़िल पाक थी और मुशायरा था, तो वहाँ से तहरीक पैदा हुई। वो उस वक्त मेरे उस्ताद गिरामी कदर नहीं थे, लेकिन बाद में वो मेरे उस्ताद कराम में शामिल हुए। सबसे पहले मेरे उस्ताद गिरामी कदर उनकी और ज़िंदगी हो, जान जवानी उनकी असल नस्ल पे खैर हो, उनके आबाज़ात पे रहमत हो, उनके चराग रोशन रहें। प्रोफेसर डॉक्टर अली ज़हीर नहास साहब, वो 30 साल के बाद फिर उनसे यानी तो उनके बाद वहीद हसन हाशमी साहब से 15 साल, फिर शायर हुसैनी हज़रत कैसर बारी साहब, फिर इन बुज़ुर्गों से बड़े बुज़ुर्ग हमारे इलामा सैयद ज़हूर हदर जाजवी उलमाए मरसिया में बरसगीर में मुमताज़ तरीन शख्सियत सैयद साहब ने 90 साल में उम्र पर इबादत की। इससे सिलसिला है, असल में सीखता है बंदा। ये मशवरे होते हैं, मुख्तलिफ लोग तक़वियत देते हैं जब आप एक सफ़र पे, तो आपके साथ। बहरहाल बहुत शुक्रिया, ये बहुत आपका सवाल जो है तफसीलात का मुतकाज़ी है, तो मैं नहीं चाह रहा कि ज़्यादा वक्त इस पर। बहुत शुक्रिया। हल्का अहबाब में लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी शायरी को या आपके रूहानी मामलात को? बात यह है कि इस जिस्मानी जिस्म के साथ अगर आदमी रूहानी तौर पे कोई ज़िंदगी नहीं गुजारता तो मैं समझता हूँ कि वो ज़िंदगी नामुकम्मल है। अल्लाह ने जिस्म को ज़मीन पे और रूह को नाज़िल किया, इसमें दाखिल फरमाया। तो इस आलम ज़ाहिर में हम मौजूद हैं, लेकिन आलम अम्र का जो निज़ाम है वो हमें वाच कर रहा है। हम वक्त हमें अल्लाह के निज़ाम को सामने रख के ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो जो बुनियादी है इस सालगिरह का, जो जिस पे मैं राज़ी हुआ, एक तो मैंने तमाम अहबाब से कहा कोई तोहफ़े तहाइफ नहीं होंगे, कोई हल्ला गुल्ला नहीं होगा। हम तिलावत कलाम पाक करेंगे, ज़िक्र करेंगे, दुआ करेंगे, उसके बाद हम यानी
ایک دوسرے کی کہیں گے اور سنیں گے. تو اس لیے ہم نے تحائف جتنے بھی تھے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اور میں بے انتہا ممنون ہوں ڈاکٹر حسن رضا چاند صاحب کا، اور جو ہمارے شفیق ہیں محترم المقام جناب حاجی محمد رمضان چشتی صاحب. لاہور میں 5 جگہوں پہ انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہوئے ہیں، اور مجھے بتا رہے تھے کہ میں نے فرما رہے تھے کہ قمر بھائی میں نے اس میں زکوٰۃ کا پیسہ استعمال نہیں کیا. ان کی بہت خدمات ہیں، صاحب فخر انسان ہیں، اور بہت میرے لیے قابل احترام ہیں جناب چودھری اختر علی چودھری محمد اختر کھوکھر التصویر فوٹو اسٹوڈیو کے آنر. کل ہم ان کے ہاں بھی موجود تھے، ان کی محبتوں کو بھی سمیٹا. ان کے فرزندگان افتخار احمد کھوکھر اور آفتاب احمد کھوکھر کے بھی شکر گزار ہیں، اور وہاں شریف نفس ہمارے شریف صاحب بھی وہ. اور یہاں ہمارے محسنین میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، یہاں فیصل بینک کے برانچ مینیجر ہیں شوکت نظیم راٹھور صاحب. میں اصل میں نا جو اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ کر رہے ہیں نا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں زندگی کے 7 دہائیاں گزار کے کن احباب کے درمیان ہوں، تاکہ کل کو میری نسل کو پتہ ہو کہ یہ ہمارے نانا دادا ہمارے بزرگ وہ آخری عمر میں کن احباب کے درمیان تھے. تو یہ سب مجھے سپورٹ کرنے والے ہیں، حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں. اصل مقصد جو ہے وہ ہمارا اس کو اہتمام کرنے کا یہ ہے، یا ریکارڈ کرنے کا یہ ہے کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں صلہ رحمی کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، اثار و قربانی کے بارے میں، صبر کے بارے میں، دوسروں کی عزت کرنے کے بارے میں، دوسروں کو سہولتیں دینے کے بارے میں جو ارشادات یعنی آیات نازل فرمائی ہیں، ہم نے ان کو کتنا سامنے رکھا ہوا ہے. اسی طرح شہنشاہ انبیاء نے جو ان کے اقوال ہیں، پھر ائمہ علیہ صلوات والسلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، درویش ہیں، اولیاء کرام ہیں. مقصد یہ ہے کہ میں ایک میسج چھوڑ کے جانا چاہ رہا ہوں کہ جس خدا نے ہمیں یہ قیمتی زندگی دی ہے، اگر جسمانی نظام کو آپ دیکھیں تو تصورات سے بالا ہے جو اللہ نے نظام قائم کیا ہے. ہم وقت اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ہم وقت ان سے غافل ہیں. میں بیٹا کہیں نہیں دیکھتا، میں بانگ دہل کہہ کے جا رہا ہوں کہ بڑے بڑے دیندار، بڑے بڑے سادات ہو گئے، سادات بڑے، کوئی روح کہیں موجود ہے، کہیں درد رکھنے والا. ورنہ صحیح پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ نہ خدا سے وفا کر رہے ہیں، نہ رسول سے، نہ علیہ رسول سے، نہ ائمہ سے، نہ صحابہ کرام، نہ اپنے درویش جن سے ہماری نسبت، نہ ہی والدین سے، نہ ہی ہم سایہ کے حقوق کو دیکھ رہے ہیں. نمود و نمائش میں، غرور و تکبر میں ہم اپنی راہ میں چلتے چلے جا رہے ہیں. بالآخر تھک کر گریں گے قبر میں، بس یہ مال ہے. یہ بہت شکریہ. یہ بھی بات طویل ہو گیا سوال، اس کا جواب بھی. آپ یہ بتائیے کہ آپ کے اپنے پسندیدہ کوئی شاعر، ان کا نام بتائیں گے؟ میرے لیے بڑی سعادت ہے، آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہے. بہت اعلیٰ سوال، میری کیفیات میں اظہار نہیں کر سکتا. ویسے تو دیکھیں میں عاشق ہوں اقبال کا، اور اقبال کی ہستی کے بہت کام ہوا ان پہ، لیکن ان کی ہستی کا جو عرفہ و اعلیٰ ترین رخ ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ہے. وہ کوئی 1 دہائی سے میرے الہام کی صورت ہے. میں اقبال کو اس سطح پہ دیکھتا ہوں جہاں دنیا نے ان کو نہیں دیکھا. مجھے توفیق عطا فرمائی گئی. میری ایک کتاب ہے، مسودہ ہے، 18 کتابوں کا مسودے ہیں. تو یہ اس میں ایک کتاب ہے اقبال در مدح مہدی موعود. بالآخر امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ کا نزول، اور کائنات میں اللہ کا نظام جو سالانہ، میں اس پہ نظر رکھتا ہوں. اور بڑی بڑی شخصیات، اقبال سے آگے جانا آسان نہیں ہے، لیکن میں اس ہستی کی بارگاہ میں ہوں جہاں اقبال بھی لرزیدہ اور مؤدب کھڑے ہیں. وہ ہیں مخدوم جعفر الزمان نقوی البخاری، لاہور سے 400 کلومیٹر دور. 2003 میں پردہ فرمایا آپ نے. 2003 میں ہی ان کے برادر گرامی کا باقر الزمان سرکار نے پردہ فرمایا، اور 2004 میں ان کے بابا سائن سرکار بھی پردہ فرما گئے. آپ کو اتنے عرصے سے جو خدمات آپ کر رہے ہیں، اس میں جو اعزازات ملے ہیں اور جو خطابات ملے ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ جی ضرور. میں اگر آپ کی اجازت سے میں اس کو مکمل کر لوں جو بات میں عرض کر رہا تھا. مخدوم جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار کے بارے میں بارہا وہاں گیا.
اور مجھے بڑی عزت آبرو وہاں ملی. اور وہ ایسی ہستی ہیں کہ نہ انہیں کوئی پڑھانے آیا ہے نہ وہ کہیں پڑھنے گئے ہیں. 50 سے زیادہ کتب ان کی موجود ہیں, تمام علوم ہیں, جیسے وارث علم لدنی ہے, پتہ نہیں کیا اسرار ہیں. تو میں ان کا بھی ممنون ہوں, اور ان سے روحانی فیض جنہوں نے پایا, میرے بھی 12 سال ان کے ساتھ گزرے, میں ان کا بھی شہزادہ کریم اسد بخاری صاحب کا بھی ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے ساتھ رکھا. پھر میں نے خود گریز کیا. پتہ کیا ہے کہ ٹوٹل آئسولیٹڈ لائف ہے, میرے بس میں ہونا تو میں یعنی اس اپنا جو ہے اس سے بالکل, لیکن بہرحال کبھی نکلنا ہوتا ہے. اور جیسے آپ تشریف لائیں گے, اچھا یہ تو ساری بات ہے, جیسے آپ کا اگلا سوال بھی ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کے بارے میں. ایک تو شکریہ آپ کا, تھینکس فار یور کمنگ. مجھے دیکھیں میرے نسل کو پتہ تو چلے نا, جو محترمہ اتنی ادب و محبت سے اتنے اچھے انداز میں وہ انٹرویو کر رہی تھی, تو وہ ان کا اپنا تعارف کیا ہے. تو پلیز آپ بتائیے اپنے بارے میں پلیز. آپ کے سامنے میں تو بہت چھوٹی سی شخصیت ہوں, تو ماشاءاللہ سے میں کیا بیان کروں, بس ایک ہوسٹ ہوں, ایکٹر ہوں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں. بہت شکریہ, یہ میرا تعارف ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میں صرف آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ادب میں اور آپ کے جو روحانی معاملات ہیں اس کے متعلق مجھے کچھ آپ اپنا کوئی شعر, کوئی کلام سنائیں. میں آپ کو غزل حیران کرنے والی بات کرنے لگا ہوں کہ میں نے دیکھا, اپنے اساتذہ کرام کو دیکھا, برصغیر کے بڑے لوگ ہیں اور بڑے بڑے قادر و کلام شعراء کو میں نے دیکھا, بین الاقوامی شخصیات کے ساتھ سیمینار, کانفرنسز, محفلیں, مشاعرے. ایک زمانہ یعنی 30 سال 3 دہائیاں ہم نے گزاری. میں نے بڑے بڑے قادر و کلام شعراء کو دیکھا, لیکن میں نے کسی کو روحانیت پہ بات کرتے نہیں دیکھا. میں نے کسی کو بھی صوفیاء کرام پہ بات کرتے نہیں دیکھا. میں نے کسی کو عشق پہ, فقر پہ, صوفیانہ مسلک پہ یا صوفیانہ شاعری پہ کچھ کہتے سنتے نہیں دیکھا. میرے اوپر پتہ نہیں کیا ہے, اس کے پیچھے کیا راز ہے کہ میں نے نہ صرف یہ کہ پڑھا بھی نظام الدین اولیاء سرکار خسرو, یعنی خسرو کے بغیر تو بندہ کوئی ان کا, تو اس طرح مطلب یعنی میں نے جو میرے پاس ایک کتاب میری موجود ہے, میں نے 1 صدی ہجری سے لے کے یعنی 14ویں صدی ہجری تک کہ جو جیّد ترین صوفیاء کرام تھے, میں نے ان کے کلام کو اپنے پاس یعنی میں نے خود اپنی تحریر سے رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ یہ بڑے کرم کی بات ہے کہ اولیاء کرام کا جو ہے, ہم اہل تشیع, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم جب محمد و آل محمد کو مانتے ہیں, یہ انہی کے چراغ ہیں. تو یہ ہمارے ہاں ان کی طرف رخ نہیں ہے, نہ شعراء کی طرف میں نے دیکھا. میں نے لکھا بھی, چلیے میں آپ کو جہاں سے سناتا ہوں کہ جی ضرور. کیا کہیں کمبر, عجب اسرار ہیں یہ اولیاء, جاگنے کی شکل ہے یہ بھی اگر سوتے ہیں, یہ سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے ہوتے نہیں, سامنے نہ ہوں تو پھر بھی سامنے ہوتے ہیں یہ. اور 4 مصرے اور دیکھیے گا کہ زلزلے بھی آ جائیں, زلزلے بھی آ جائیں تو پرسکون رہتے ہیں, زلزلے بھی آ جائیں تو پرسکون رہتے ہیں, ان کے نقش پاک کمبر بے نشان نہیں رہتے. مختصر تعارف ہے اولیاء کا دنیا میں, خوف اور خواہش کے درمیان نہیں رہتے. بہت خوب جی. ایک سوال آپ سے بہت ذاتی سا پوچھوں گی. دیکھیں, جب تک شاعر عشق نہ کرے تو اس کی شاعری مکمل نہیں ہوتی. کیا آپ نے بھی عشق کیا تھا؟ جی ہاں, بات یہ ہے کہ میں زندگی کھلی کتاب کی طرح ہے. میں کبھی نہیں چاہا میں نے کہ کچھ واردات قلبی ہے, اور مگر یہ حیرت انگیز ہے کہ صاف و شفاف زندگی گزار کے 60 سال کی عمر میں میں اس خوشگوار حادثے کا شکار ہوا, اور پھر وہ ایک سلسلہ رہا. لیکن یہ اللہ پاک کا شکر ہے, اور میں تمام خدا رسول اور اہل رسول کی گواہی کے ساتھ کہ میں بہت ایک محبت ہماری ہو, جس یعنی کیوٹ لڑکی سے تھی, اس کی ایج 18 سال, بڑی پڑھی لکھی ہو, بڑی خوبصورت اور بڑا گرانہ, اور بہت لیکن بہت میرے ساتھ ان کی رہی.
بہرحال یہ کہ ایک حد جو ہے نا، یعنی کوئی اگر کسی سے کوئی آپ کو چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حدود و قیود کو یہ کراس کر جائیں. اگر آپ کے اندر تقدس موجود ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھا مجازی عشق، آپ کو حقیقی عشق حقیقی سے متعارف کراتا ہے. وہ کیفیات پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس کے لیے دل اتنا تڑپتا تھا، اتنے مچلتے تھے. جو ولی اثر ہمارے ہیں، جو ہمارے شہنشاہ انبیاء ہیں، جو مولا حسین پاک ہیں، ہمارا دل جو سیدہ پاک ہیں، ان کے لیے کیوں نہیں تڑپتا؟ یعنی ہم نے کتنا سبق لیا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم امر کا ایک فیصلہ تھا. صاف ستھری زندگی، یہ بھی صاف ستھری زندگی ہے، میرے دامن پہ کوئی داغ نہیں الحمدللہ. آج بھی وہ خاندان بہت محبت کرتے ہیں، مجھ سے عزت کرتے ہیں. لیکن یہ کہ سر آپ یہ بتائیں کہ آپ وہ عشق اپنا سکے یا پھر جدائی کا کوئی سین ہو گیا؟ نہیں ہوتا. دیکھیں 3 جو ڈسٹینس، جو ایج جنریشن گیپ جو ہے وہ تو بہرحال یہ نہیں، مطلب ہم کمپرومائز نہیں کرتے. میں نہیں کمپرومائز کر سکا کہ آپ یہ ایک بنیادی بات. لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی بد اخلاقی نہیں، نہ میری طرف سے نہ ان کی طرف سے. بہت اچھے طریقے سے ہم نے خود کو سمیٹ لیا، انہوں نے اپنا راستہ اپنا لیا. سر بہت شکریہ، آپ نے آج ہمیں اپنا بہت سارا قیمتی ٹائم دیا. ہمیں آپ کو مل کے بھی بہت خوشی ہوئی. لیکن اب لاسٹ میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ آپ نیو جنریشن کو یا انسانیت کے لیے کوئی اچھا سا پیغام دیں. بات یہ کہ پہلے تو آپ کو میں ممنون ہوں. میں اتنا غافل نہیں ہوں کہ مجھے اپنی میزبان مس غزل خان کے بارے میں اتنا بھی نہ پتہ ہو. آپ کے بہت اعزازات ہیں، آپ کی بہت خدمات ہیں، اور آپ کے ادب کو سلام ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو نہیں ڈسکلوز کیا، اپنے آپ کو ڈسکس نہیں کیا آپ نے، اور آپ نے یہی چاہا کہ حشمت علی قمر سے ہم استفادہ کریں، ان کی گفتگو کو یعنی سنیں. بہت شکریہ. آپ نے جیسے کہا سوال آپ کا، یعنی پیغام جو آپ کا ہے، پیغام جو ہے دیکھیں کچھ کر لیں آپ زندگی میں، حج کر لیں، نمازیں روزے آپ کے عبادات ہیں، آپ کے بڑے بڑے ادارے تنظیمیں، آپ بڑے بڑے عہدے آپ کے ہیں، سب آپ کی جگہ پہ ہیں. لیکن جب تک آپ قرآن پاک کی ان آیات کو سامنے نہیں رکھتے جس میں حسن سلوک کا حکم ہے، صلہ رحمی کا ہے، نفاق کا ہے، جس میں زکوٰۃ کے حوالے سے ہم، یعنی میں شاید مناسب نہ رہے زیادہ، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں سودی نظام رائج ہے، اور ہمارے اپنے ہاں بھی جو سارا سسٹم ہے وہ بینکنگ سسٹم بھی آپ کے سامنے ہے. پاکستان نئی نسلوں کو بتایا جائے پاکستان کتنی قربانیوں کے بعد ہمیں حاصل ہوا ہے، اور ہم نے اس کی کیا قدر کی ہے. دین ہمیں کتنی قربانیوں کے بعد ملا ہے. ہم اتنے نا احسان فراموش ہیں، اتنے بے وفا ہیں، نہ خدا سے مخلص ہیں، نہ اپنے ملک کے مخلص ہیں. یہ چلیے 4 مصرے میرے اچانک ذہن میں آگے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ یہ قول رسول عربی ہے، اسے بھول نہ جانا نیک انسان، حب وطن نہ ہو اگر تو پورا نہیں ہوتا ایمان. روح میری نکلے گی جب بھی، روح میری نکلے گی تب بھی روح سے نکلے گی آواز. سب سے اعلیٰ دین اسلام اور سب سے پیارا پاکستان. ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ قمر صاحب آپ کا. آپ نے اپنا بہت سارا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. جی ناظرین، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.